अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की गज़ल शुरू करने से पहले हम एक ज़रूरी बात आपके गोश गुज़ार करना चाहते हैं। वो ज़रूरी बात यह है कि कमेंट्स में बाज़ औक़ात हमारे दोस्त हमारी कही हुई किसी बात के लिए लिखते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, इसका मतलब यूँ होता है। हम आपसे अर्ज़ कर दें कि गालिब एक ऐसे शायर हैं कि जिनके हर शेर के 5-5, 7-7, बाज़ औक़ात 10-10 मतलब भी निकलते हैं। हमारी समझ में गालिब के शेर का जो मतलब आता है वो हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने जो कुछ आपसे अर्ज़ किया होता है वो गलत होता है। आप इसके दूसरे माने भी कर सकते हैं, जैसा कि दोस्त करते हैं। अगर वो ये लिख दिया करें कि इस शेर के ये माने भी हो सकते हैं, तो इससे हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होगा और हमारे कमेंट्स पढ़ने वाले दोस्तों के इल्म में भी। तो बराए मेहरबानी बजाय इसके कि आप हमें बिल्कुल ही गलत करार दे देते हैं, आप हमें ये बताया कीजिए कि इस शेर के दूसरे माने ये हो सकते हैं, तो हम भी उन पर गौर कर सकते हैं और आपसे कुछ सीख सकते हैं। हम आपको कुछ गलत कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हम उस्ताद हैं और हमें बहुत अरसा हो गया है कि हम ये काम करते हैं। तो चलिए आज की गज़ल शुरू करते हैं। इस गज़ल का पहला शेर है, सरगश्तगी में आलम हस्ती से यास है, तस्कीन को दे नवीद के मरने की आस है। सरगश्तगी निकला है सरगश्ता से, और सरगश्ता का मतलब होता है वो जिसका दिमाग फिरा हुआ हो, यानी सिर फिरना या जुनून या दीवानगी, इस सब को सरगश्तगी कहते हैं। आलम हस्ती से मुराद है ज़िंदगी, और तस्कीन कहते हैं किसी भी बात के लिए इंसान को सुकून हासिल हो जाए। तो वो शेर में फरमाते हैं कि जुनून और दीवानगी ने मेरा ये हाल कर दिया है कि अब ज़िंदगी से बिल्कुल नाउमीदी हो गई है। यानी आलम हस्ती से यास है, यास कहते हैं नाउमीदी को, और आराम और सुकून की ख्वाहिश को खुशखबरी सुना दो कि मर जाने की उम्मीद है, और मरते ही इस दीवानगी और इस जुनून से मुझे निजात मिल जाएगी। कहना ये चाह रहे हैं कि जो चीज़ मौत का सबब है, यानी मौत जिसकी वजह से आ सकती है, वही आखिर मेरे लिए तस्कीन और आराम का बायस बन जाएगी। शेर में अगर आप देखें तो ये शेर भी एक यासियत के आलम में या नाउमीदी के आलम में कहा गया शेर है। गालिब ने चूँकि हर किस्म के आशार ज़िंदगी के बारे में कहे हैं, तो वो इस शेर में भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दीवानगी और जो हमारा जुनून है, जो कि इश्क का पैदा करता है, तो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हमें अपनी जो ज़िंदगी है उससे नाउमीदी हो गई है, और तस्कीन तो हमको मिल नहीं सकती। नवीद कहते हैं खुशखबरी को। तो फरमाते ये हैं कि अब हमारे तस्कीन हमें नहीं मिल सकती, और अब हमारे जो मरने का सबब है वो यही हमारी दीवानगी और यही हमारी सरगश्तगी है। अगला शेर है, लेता नहीं मेरे दिल आवारा की खबर, अब तक वो जानता है कि मेरे ही पास है। दिल आवारा का मतलब वैसे तो ऐसा दिल जो हर एक पर आ जाए, लेकिन गालिब ने बस ये समझते हैं कि मेरा दिल जो है वो किसी और की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन इस शेर में जैसा कि उन्होंने इस मिसरे में जैसा कहा है दिल आवारा, तो एक ऐसा दिल है जो किसी और पर भी आ सकता है। तो फरमाते ये हैं कि मेरा जो महबूब है वो मेरे परेशान और बेइख्तियार दिल की ज़रा परवाह नहीं करता। यानी ऐसे दिल की जो शायद किसी दूसरे पर भी आ जाए, और यानी वो ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा गफलत का मुज़ाहरा कर रहा है, तगाफुल बरत रहा है, और ये समझता है कि अब तक दिल मेरे ही पास है, हालांकि वो मेरे इख्तियार से बाहर निकल चुका है। अब ज़रा इसके थोड़े से माने खोलते हैं। मेरे ही पास है कि दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि आशिक के पास है, जिसका बयान अभी हम आपसे कर चुके हैं। दूसरा ये कि महबूब ही के पास है,
اور جو چیز اس کے پاس ہے اس کے متعلق بے خبری اور تغافل کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے جیسے ہم نے دو معنی کیے، تو اس میں ایک طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک ہم معنی نکالنے کی کوشش کریں کہ دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ غافل تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی وہ احمق بھی ہے، وہ میرے دل آوارہ کی خبر نہیں لیتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا دل اس کے پاس ہے، لیکن چونکہ میں نے اپنے دل کو میں آوارہ سمجھتا ہوں تو یہ کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ ایک مفہوم اس کا ہم اگر چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ کیجے بیاں سرور تب غم کہاں تلک، ہر منہ میرے بدن پہ زبان سپاس ہے۔ سرور کہتے ہیں لطف کو، مزہ آنے کو، آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح۔ سپاس کا مطلب ہوتا ہے شکر یا شکر گزاری، اور تب سے مراد ہے ان کی بخار۔ تو فرماتے یہ ہیں، اور منہ کہتے ہیں بال کو، تو فرماتے یہ ہیں اس شعر میں کہ جیسے کہ بخار چڑھتے وقت بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اسی کیفیت کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو تپ غم ہے، یعنی جو غم کا بخار ہے، اس کی جو ہمیں اس میں جو لذت ملی ہے اور جو خوشی ملی ہے وہ ہم کہاں تک بیان کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا شکر گزاری کی زبان بنا ہوا ہے، اور اس طرح بنا ہوا ہے کہ جو لذت مجھے اس سے مل رہی ہے وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا شعر ہے۔ چلیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ہے وہ غرور حسن سے بیگانہ وفا، ہر چند اس کے پاس دل حق شناس ہے۔ غرور حسن بہت صاف ہے، اس کا مطلب ہے حسن کا غرور کرنا، اور بیگانہ وفا ظاہر ہے کہ ایک ایسے کے لیے کہا گیا ہے، ایک ایسے محبوب کے لیے یا کسی شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ جو وفا کرنا نہیں جانتا، بے وفا ہے۔ ہر چند کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگرچہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود، یہ معنی بھی اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو فرما یہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب سے ہی ظاہر ہے کہ محبوب کا جو حسن ہے اور اس پر جو اس کو گھمنڈ ہے، اس نے اس کو یعنی بے وفا کر دیا ہے، وفاداری سے بالکل بے پرواہ کر دیا ہے، حالانکہ اس کے پاس حق پہچاننے والا دل موجود ہے۔ اب حق پہچاننے والا دل محبوب کا دل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو غرور حسن اسے وفا سے باز نہ رکھتا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ عاشق کا دل ہے، یعنی اگرچہ عاشق کا حق شناس دل اس کے پاس ہے، یعنی حق کو پہچاننے والا سچا سمجھ لیجئے، یہاں پر کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بہت وفادار ہے اور اپنے محبوب سے ہمیشہ وفا ہی کرنا چاہتا ہے، تو جو وفا کے تقاضوں سے اسے آگاہ بھی کرتا ہے، لیکن حسن کے غرور نے اس میں حق شناسی کا جوہر باقی ہی نہیں چھوڑا ہے۔ تو مقصد بات گھوم پھر کر پھر وہیں پر آتی ہے کہ ان کو اپنے حسن کا اتنا غرور ہے کہ وہ ہم سے وفا کرنے سے بالکل بیگانے ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ہمارا دل ہے اور ہمارا دل بڑا سچا ہے۔ تو وہ کم از کم اگر ہمارے دل کا ہی خیال رکھیں، یہ سوچیں کہ ہمارا دل ان کے پاس ہے جو کہ بڑا سچا دل ہے، تو وہ اپنے حسن پر ایسے غرور نہ کریں اور اس غرور کے نتیجے میں ہم سے بے وفائی نہ کریں۔ اگلا شعر ہے۔ پی جس قدر ملے شب ماہتاب میں شراب، اس بلغمی مزاج کو گرمی ہی راس ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو، ماہتاب کہتے ہیں چاند کو، تو شب ماہتاب کا مطلب ہوا چاندنی رات، یعنی وہ رات جب چاندنی ہر طرف کھلی ہوئی ہو۔ اور راس کا مطلب ہوتا ہے مافق آ جانا۔ تو فرماتے ہیں کہ چاندنی رات
یعنی مرطوب ہونے کے باعث ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی چاندنی رات میں اگر ہلکی سی ٹھنڈ ہو اور اچھی ہوا چل رہی ہو تو وہ تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ چاندنی رات میں جتنی بھی شراب ملے پیتا جا، کیونکہ بلغم کی اصلاح شراب ہی سے ہو سکتی ہے، یعنی ایک طرح سے شراب کو چاندنی رات میں اپنے بلغمی مزاج کا انہوں نے علاج قرار دیا ہے۔ آخری شعر دیکھتے ہیں، بہت مشہور ہے، شعر بھی مشہور ہے اور اس کے دونوں مصرے بھی بعض اوقات لوگ اپنی تحریروں میں استعمال کرتے ہیں۔ شعر ہے کہ ہر ایک مکاں کو ہے مکی سے شرف اسد، مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ مکاں آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر رہا جاتا ہے، اور مکی کہتے ہیں اس کو جو کہ اس میں رہتا ہے، اور شرف کا مطلب ہوتا ہے عزت، ایک طرح سے فخر بھی کہہ لیجئے۔ اسد انہوں نے یہاں استعمال کیا ہے، یقیناً یہ اس زمانے کی غزل ہے جب مرزا غالب اپنا تخلص غالب نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اسد کیا کرتے تھے، اس لیے اس شعر میں انہوں نے یہی تخلص استعمال کیا ہے، یعنی اسد۔ اب فرماتے ہیں کہ اے اسد، ہر مکان کی عزت اور برتری اور رونق اور آبادی اس میں رہنے والے پر موقوف ہوتی ہے۔ تو اب مجنوں کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے، مجنوں جب تک صحرا میں تھا وہاں رونق اور چہل پہل تھی، اور جب سے وہ مرا ہے پورے صحرا پر اداسی چھائی ہوئی ہے، نہ کہیں کوئی ہنگامہ ہے، نہ کہیں آبادی نظر آتی ہے، ایک سناٹا ہے جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک طاری ہے۔ اب مجنوں کون تھا اور وہ صحرا میں کیوں رہتا تھا، یہ ایک بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے۔ یہ تو داستان ہے لیلا اور مجنوں کے عشق کی، اور کہتے یہی ہیں کہ لیلا کے عشق میں جب وہ دیوانہ ہو گیا اور لیلا اسے نہ مل سکی تو وہ جنگل اور صحراؤں کی طرف نکل گیا، تو ایک طرح سے اس نے اسے اپنا گھر بنا لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایک مکان جس کے اندر لوگ رہتے ہیں اس کے اندر ان لوگوں کے رہنے سے رونق ہوتی ہے ساری، تو مجنوں بیچارہ جو تھا وہ اب مر گیا ہے، تو جیسے کہ کسی کے مرنے سے اس کا گھر کہتے ہیں کہ ویران ہو گیا، یعنی اداس ہو گیا، تو کہتے ہیں اسی طرح مجنوں مر گیا ہے تو صحرا بھی اداس ہو گیا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے شعروں کی کچھ شرح کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ غزلیں اچھی لگتی ہوں اور آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے چینل کو لائک ضرور کر دیا کیجئے، کیونکہ اس سے ذرا ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیوز ان کو آپ پسند بھی کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔